बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन और सामाईन खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन, कुछ अहम खबरों को शामिल करते चलें इस वीडियो में। एक तरफ तो यमनी हौसियों की फिर एक कार्रवाई देखने में सामने आई है जिसमें 2 वॉर डिस्ट्रॉयर्स को बहरा अहमर में निशाना बनाया है। इसके साथ साथ एक ऐसे मर्चेंट नेवी के जहाज़ को भी निशाना बनाया है जो कि फॉल्स फ्लैग के ज़रिए इसराइल के पोर्ट्स तक जाने की कोशिश कर रहा था। और उसके बाद फिर एक और ऐसी कार्रवाई देखने में सामने आई है जिसमें बहरा हिंद के अंदर यानी इंडियन ओशन के अंदर जाकर हौसियों ने एक इसराइली जहाज़ को निशाना बनाया है। इन तमाम कार्रवाइयों का अहवाल जानेंगे और इस वक्त जो यमनी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी का बयान सामने आ रहा है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलेंगे कि इस वक्त अमरीका की तकरीबन 80 जामियात में, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो है वो फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरे जारी हैं और वहाँ के तालिब इल्म एक कसीर तादाद में फ़लस्तीनियों के हक़ में जो है निकल आए हैं और मुज़ाहरे कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इस वक्त जो मामला है, अपने आप को आलमी इंसानियत का चैम्पियन कहने वाला अमेरिका किस तरह से अपने ही इन तुल्लाब से निमट रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ एक बहुत बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है और ख़बर यह है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अब वारंट जारी करने का इंदिया दे दिया है और ये वारंट जारी किए जा रहे हैं इसराइली वज़ीर आज़म, इसराइली वज़ीर दिफ़ा और इसके साथ साथ इसराइली आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़। अब क्या मामलात हैं, इसके ऊपर क्या पेशरफ्त हो रही है और अब किस तरह का इसराइल एड़ी चोटी का ज़ोर लगा रहा है इन वारंट्स को ख़त्म कराने के लिए, इसके ऊपर भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो अपने उन नाज़रीन के लिए कि जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। तो नाज़रीन, इस वक्त यमनी खंजर के वार जारी हैं और भरपूर वार जारी हैं। यमनी हौसियों ने 4 कार्रवाइयाँ की हैं जिसके अंदर 2 कार्रवाइयाँ बहरा अहमर में अमरीकी जहाज़ों के ख़िलाफ़ की गई हैं। ऐसे जहाज़ जो कि अमरीका के नेवी से ताल्लुक़ रखते हैं और इस वक्त बहरा अहमर के अंदर यमनी हौसियों के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हैं, उन पे कार्रवाइयाँ की गई हैं। इसके साथ साथ बहरा अहमर में ही एक ऐसे कमर्शियल कंटेनर जहाज़ को निशाना बनाया है जिसका ताल्लुक़ जो है वो इसराइल से था और इसके साथ साथ फिर इस मंज़र से निकलकर बहरा हिंद के अंदर एक इसराइली जहाज़ को भी निशाना बनाया है। तो इस हवाले से जो यमनी फ़ौज के तर्जुमान का बयान सामने आ रहा है, द यमनी आर्म फोर्सेस कैरिड आउट अ मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट हॉस्टाइल वॉरशिप्स इन द रेड सी ऑफ विच 2 अमेरिकन वॉरशिप्स वर टारगेटेड विद अ नंबर ऑफ ड्रोन्स। द मिलिट्री ऑपरेशन अचीव्ड देयर गोल्स सक्सेसफुली। अब ये 2 जहाज़ हैं जो कि अमरीकी नेवी से ताल्लुक़ रखते हैं और इस वक्त बहरा अहमर में मौजूद हैं और इनका इस वक्त जो वहाँ पे मकसद है, पूरी दुनिया को तो ये बताया जा रहा है कि इनका मकसद सिर्फ वहाँ से गुजरने वाले मर्चेंट नेवी के जहाज़ों को सिक्योरिटी फराहम करना है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। और हकीकत ये है कि इस वक्त ये तमाम जहाज़ यमन के ऊपर जारहियत दिखाने में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। यानी फिर इस वक्त यमन के ऊपर जो भी कार्रवाइयाँ की जाती हैं उनके अंदर इन वॉरशिप्स का इस्तेमाल किया जाता है, इनसे मिसाइल्स दागे जाते हैं और इसके साथ साथ इनसे जो है फिर वो हवाई जहाज़ ट्रैवल करते हैं जो कि फिर यमन पे जाके बमबारी करते हैं। अब इस हवाले से 2 जहाज़ों को निशाना बनाया है यमनी हौसियों ने और इस हमले के नतीजे में इन दोनों जहाज़ों को जो है वो सक्सेसफुली यानी कामयाबी से जो है हिट किया गया है। अब इसके साथ वाइल द नेवल फोर्सेज, द मिसाइल फोर्सेज एंड द एयर फोर्स ऑफ द यमनी आर्म फोर्सेज कैरिड आउट अ जॉइंट ऑपरेशन टारगेटिंग द शिप्स लाइक डेल इन रेड सी एंड थैंक्स टू अल्लाह द हिट वॉज एक्यूरेट। The targeting of the ship came after it violated the decision of navigating ban of ships heading to the port of occupied Palestine by heading to the port of Rashash on April 21st using misleading and deception by claiming that it was heading to another port. However, it was under monitoring and follow-up by our armed forces and warnings were sent to it not to enter the unallowed ports in occupied Palestine and insisted to violate the ban to become on the list of targeted ships prohibited from sailing in the area of operations of the Yemeni armed forces। अब एक ऐसे जहाज़ को निशाना बनाया है जो कि फॉल्स फ्लैग के ज़रिए इसराइल के बंदरगाह पे जाने की कोशिश कर रहा था और उसका जो पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन बताया जा रहा था ये था कि हम इसराइल नहीं जा रहे, हम इस बहरा अहमर को अबूर करके किसी दूसरी बंदरगाह पे जा रहे हैं, लेकिन हकीकत इसकी बिल्कुल इसके बरअक्स थी। और ये जो जहाज़ साइक्लाइड नामी बताया जा रहा है, इसका जो पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन था वो इसराइली पोर्ट उम्मुल रशश या इलाद पोर्ट था। अब इस हवाले से फिर यमनी फोर्सेस ने जो है ना इस जहाज़ को ट्रैक किया और ट्रैक करने के बाद फिर इसके ऊपर जो है वो ड्रोन से हमले किए गए, मिसाइल्स दागे गए और इस जहाज़ को फिर
جو ہے وہ روک دیا گیا، اس کو جو ہے اس کے اوپر قدغن لگا دی گئی۔ تو یہ ایک کارروائی ہے ایک اور بحیرہ احمر سے جو سامنے آ رہی ہے۔ اب اس کے ساتھ جو کارروائی بحیرہ ہند سے یا انڈین اوشن سے سامنے آ رہی ہے، دا یمنی آرم فورسز ایئر فورس with the help of Almighty Allah targeted the Israeli ship MSC Orion in the Indian Ocean۔ اب یہ کارروائی اس منظر سے باہر نکل کے کی گئی اور متعدد دفعہ یہ اب دیکھنے میں سامنے آ رہا ہے کہ یمنی حوثی بحیرہ احمر خلیج عدن سے نکل کر اب اس افریقہ کے علاقے میں جو کارروائیاں کر رہے ہیں، انڈین اوشن میں کارروائیاں کر رہے ہیں۔ پھر ایک ایسی کارروائی سامنے آئی ہے جس کے اندر ایک اسرائیلی جہاز کو نشانہ بنایا ہے MSC اوریون نامی، اور یہ کنٹینر شپ بھی جو ہے وہ اسرائیل سے تعلق رکھتا ہے، اور اس حملے کے نتیجے میں بھی اس جہاز کو خاطر خواہ نقصان پہنچا ہے۔ تو یہ تمام وہ 4 کارروائیاں ہیں کہ جو اس وقت یمنی حوثیوں کی سامنے آ رہی ہیں، اور اس کے اندر انہوں نے کافی حد تک کامیابی حاصل کی ہے۔ اب اس کے ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ امریکہ کی تقریباً 80 جامعات میں اس وقت فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے شروع ہو گئے ہیں، اور یہ ایک ایسی اپرائزنگ ہے جو کہ بہت ہی حیرت انگیز ہیں کہ کس طرح سے اب امریکہ ہی کے طلاب امریکہ کے خلاف اور اسرائیل کے خلاف آگے کھڑے ہو گئے ہیں، اور ان کا جو بیانیہ ہے، ایک طرف تو یہ بیانیہ ہے کہ امریکہ جس طرح سے اس وقت اسرائیل کی اس جنگ کے اندر اور اس قتل اور غارت گری کے اندر مدد کر رہا ہے، اپنا اسلحہ فراہم کر کے، اپنی سپورٹ فراہم کر کے، یہ بند کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کا جو اس وقت ایک گھنونا کردار ہے اس قتل عام میں، اس نسل کشی میں، اس کو ختم کرنے پہ زور دیا جائے۔ تو اس حوالے سے اس وقت تقریباً 80 یونیورسٹیز ہیں امریکہ کی جہاں کے طلاب باہر نکل آئے ہیں اور اپنی حکومت کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان طلاب سے امریکی حکومت نمٹ کس طرح رہی ہے۔ اپنے آپ کو اظہار رائے کا اور عالمی انسانی قوانین کا چیمپئن کہنے والا امریکہ ان طلاب سے جس طرح سے زبردستی، زور اور طاقت کے ذریعے نمٹ رہا ہے، بہت ہی جو ہے شرمناک ہے۔ اب اس حوالے سے کچھ خبریں ہیں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، the scope of students' protest has expanded to include 79 universities in the United States۔ نہ صرف امریکہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے دوسرے ممالک جس کے اندر پھر برطانیہ بھی سر فہرست ہے، وہاں پر بھی اب اس طرح کے مظاہرے شروع ہو گئے۔ امریکہ کے حوالے سے تو یہ خبریں ہیں کہ اس وقت 79 یونیورسٹیز ہیں جس کے اندر یہ تمام پروٹیسٹ جاری ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی دوسرے ممالک کی یونیورسٹیز کے اندر بھی اب یہ اپرائزنگ شروع ہو چکی ہے، اور اس وقت جو میرے سامنے اعداد و شمار ہیں امریکہ ہی کے حوالے سے، ایک طرف کولمبیا یونیورسٹی ہے، نیو یارک یونیورسٹی ہے، ییل یونیورسٹی ہے، ایمرسن کالج ہے، ٹفٹس یونیورسٹی ہے، میساچیوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہے، یونیورسٹی آف مشیگن ہے، بوسٹن یونیورسٹی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وینڈربلٹ یونیورسٹی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس ہے، جہاں پر ان مظاہرین کی جو ہے وہ بہت زیادہ تعداد دیکھنے میں آئی ہے، اور ان سے پھر بہت زیادہ طاقت سے نپٹا گیا ہے۔ پولیس رائٹ فورس بلائی گئی، آنسو گیس کے ان کے اوپر شیلنگ کی گئی، اور اس طرح سے ان کو زور زبردستی سے نہ صرف اسٹوڈنٹس کو بلکہ بہت سارے فیکلٹی کو بھی اس تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا، جس کے اندر پروفیسر شامل تھے، ڈین شامل تھے، اور اس طرح کی جو فیکلٹی تھی اس یونیورسٹی کی جو کہ اس احتجاج میں اپنے طالب علموں کے ساتھ شانہ بشانہ موجود تھے، ان کو بھی پھر تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور ایک بہت ہی گھنونا عمل امریکی یونیورسٹیز کے انتظامیہ کا اور ساتھ ساتھ امریکی انتظامیہ یا ایڈمنسٹریشن کا، حکومت کا سامنے آیا۔ اب اس حوالے سے جو وائٹ ہاؤس کا بیان ہے، دا وائٹ ہاؤس ارجز یونیورسٹی پروٹیسٹ ٹو ریمین پیسفل آفٹر ہنڈریڈز ور اریسٹڈ۔ وائٹ ہاؤس کا بیان سامنے آیا ہے کہ ان مظاہروں کو جو ہے وہ پرامن رکھا جائے۔ حالانکہ یہ مظاہرے پرامن ہیں، کسی قسم کا کوئی تشدد ان مظاہرین کی طرف سے نہیں دیکھنے میں سامنے آئے، مگر اس کے باوجود امریکی ایڈمنسٹریشن نے جس طرح سے ان کے خلاف تشدد استعمال کیا، ان کو زور زبردستی جو گرفتار کیا گیا اور بھرپور فورس استعمال کی ان کے خلاف، تو یہ چیز جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا کے سامنے امریکہ کا اصلی چہرہ اب جو ہے واضح کرتی جا رہی ہے۔ اب اس حوالے سے ایران سے بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں۔ ایرانی صدر کا ایک بیان ہے، ایرانی پریزیڈنٹ سیز کریک ڈاؤن آن اسٹوڈنٹ پروٹیسٹرز شوز ٹرو فیس آف USA۔ ایرانی صدر نے واضح کر دیا ہے کہ یہ جو اس وقت امریکہ کر رہا ہے اپنے ہی طلاب کے ساتھ، یہ امریکہ کا اصلی چہرہ ہے جو کہ دنیا دیکھ رہی ہے، کہ جس طرح سے اس نے ایک نقاب چڑھایا ہوا ہے اپنے چہرے پہ کہ اپنے آپ کو عالمی انسانی قوانین کا چیمپئن کہنے والا امریکہ کس طرح سے اب فورسفلی اپنے ہی مظاہرین جو کہ اپنی بات پر حق بجانب ہیں،
ان سے نمٹ رہا ہے۔ اب اسی کے ساتھ ایرانی فارن منسٹر کا بھی بیان سامنے آیا ہے، واٹ از ہیپننگ ان امریکن یونیورسٹیز ریفلیکٹ دا انٹرنیشنل کمیونٹی اویکننگ ٹورڈ دا پیلسٹینین ایشو اینڈ ہیٹریڈ ٹورڈ دا آکوپیشن۔ اب اس وقت امریکی یونیورسٹیز میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس بین الاقوامی تحریک کا حصہ ہے جو کہ شروع ہو چکی ہے، جس کے اندر فلسطینیوں کے حق میں بات کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو غاصب صہیونی ہیں ان کے خلاف اب باتیں جو شروع ہو گئی ہیں، یہ اس کا ایک آغاز ہو چکا ہے ان یونیورسٹیز میں۔ جس طرح سے اب یہ پروٹیسٹ شروع ہو چکے ہیں، تو یہ ایک نہ رکنے والی تحریک کا آغاز ہے جو کہ اب رکنے کا نام نہیں لے گی، اور امریکہ کے ساتھ ساتھ اب پھر یہ پوری دنیا میں پھیلتی جا رہی ہے۔ اب آپ کو ایک بہت اہم خبر دیتے چلیں کہ اس وقت انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی طرف سے ایک فیصلہ کیا جانے والا ہے، اور فیصلہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے کچھ منسٹرز کے خلاف ایک اریسٹ وارنٹ جاری ہو جائے، اور جس کے ذریعے پھر ان کو گرفتار کیا جائے۔ تو اب اس حوالے سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، دا ملٹری اینڈ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ایکسپیکٹس دا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ٹو ایشو اریسٹ وارنٹس اگینسٹ بینجامن نیتن یاہو، یوآف گیلنٹ اینڈ ہرزی ہیلوی دس ویک، سورس اسرائیلی چینل 12۔ اب اسرائیل کا چینل 12 جو ہے یہ خبر دے رہا ہے کہ اس وقت اسرائیل کی حکومت کے اندر اور اس کی ملٹری اور اسٹیبلشمنٹ سے یہ باتیں کی جانی شروع ہو گئی ہیں کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی طرف سے اس وقت اسرائیلی وزیر اعظم بینجامن نیتن یاہو کے خلاف، اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی دفاعی منسٹر یوآف گیلنٹ کے خلاف، اور اس کے ساتھ اسرائیل کا چیف آف آرمی اسٹاف یا آرمی چیف ہرزی ہیلوی کے خلاف انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو ہے اریسٹ وارنٹ جاری کرنے جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جاری کر دیا جائے، جس کے بعد پھر ان کو جو ہے وہ انٹرنیشنل پریشر بلٹ اپ کیا جائے گا کہ ان کو گرفتار کیا جائے، اور اس وقت ان کے جو بھی جنگی جرائم ہیں غزہ کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ایتھنک کلینزنگ اور نسل کشی کا ایک فیکٹر ہے جس کے اندر یہ تمام تینوں افراد براہ راست ملوث ہیں، انہی کے احکامات پہ یہ تمام جنگ جو ہے اس نقشے کی طرف جا رہی ہے، تو ان کے خلاف ان کو قید کیا جائے، ان کو گرفتار کیا جائے۔ اب اس حوالے سے پوری اسرائیلی گورنمنٹ نے ایڑی چوٹی کا زور لگانا شروع کر دیا ہے، اور امریکہ کی منتیں اور ترلے کرنی شروع کر دی ہیں کہ کسی طرح سے ہمیں اس معاملے سے نکالا جائے، ہمیں بچایا جائے، اور اس وقت انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اوپر پریشر بنایا جائے کیونکہ اس اریسٹ وارنٹ کو جو ہے وہ وائڈ کریں اور اس کو ختم کریں۔ دا یو ایس تھریٹنز دا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ان دا ہیگ اف یو سینڈ این اریسٹ وارنٹ ٹو اسرائیل's پرائم منسٹر نیتن یاہو اینڈ his ministers there will be no ceasefire, Bloomberg report. This shows that there are no law and order made for US and Israel. یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ تمام قانون پوری دنیا کے لیے ہیں، لیکن اس کا اطلاق اگر امریکہ اور اسرائیل پہ کیا جاتا ہے تو پھر ان کی چیخیں نکل آتی ہیں، اور اس معاملے میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ جس طرح سے اب اریسٹ وارنٹس کی باتیں شروع ہوئی ہیں تو امریکہ نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو ہی پریشرائز اور اس کو ہی دھمکی دینا شروع کر دی ہے کہ اگر تم نے یہ وارنٹ گرفتاری جاری کیے پرائم منسٹر نیتن یاہو کے خلاف اور اس کے منسٹرز کے خلاف، تو اس وقت جو جنگ بندی کی باتیں چل رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور یہ معاملہ پھر کسی کروٹ نہیں بیٹھے گا۔ تو ایک طرف تو یہ دھمکانا شروع کر دیا ہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو، اور دوسری طرف یہ باتیں بھی اس وقت سرفیس کر رہی ہیں کہ اگر اریسٹ وارنٹ جاری ہوتا ہے تو پھر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اوپر امریکہ کی طرف سے سینکشنز یا پابندیاں لگائی جائیں گی۔ تو اب آپ یہ دوہرا معیار، یہ ہے ہائپوکریسی دیکھیے کہ اگر پوری دنیا میں کوئی اور ملک اس انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی خلاف ورزی کرتا ہے تو امریکہ اس کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے کہ کس طرح سے تم اس کی خلاف ورزی کر رہے ہو، لیکن اگر معاملہ اسرائیل کا ہو تو پھر امریکہ ہیلے بہانے کرنا شروع کر دیتا ہے اور فورس کرنا شروع کر دیتا ہے اس کرمنل کورٹ کو کہ اپنے اس فیصلے کو تبدیل کرو، اور اگر اس فیصلے کو تبدیل نہیں کیا تو پھر اس کے نتائج خطرناک ہوں گے اور پابندیاں اور سینکشنز لگائی جائیں گی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اوپر۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس امریکی پریشر کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ برداشت کرتا ہے یا پھر وہ اس امریکی پریشر کے دباؤ میں آ جاتا ہے اور یہ اریسٹ وارنٹ جو کہ جاری، کچھ اس وقت سورسز یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ وارنٹس جاری ہو چکے ہیں، تو اب اس کو واپس لیا جاتا ہے یا نہیں لیا جاتا۔ یہ تھے آج کی ہماری خبریں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ خبر نامہ پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا، اس کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک دوسرے ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ و ناصر۔